अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के काइंड ऑफ यू टर्न, जिस तरह पहले वो कह रहे थे कि मैं ईरान पे अटैक करने जा रहा हूं, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि किसी ने मुझे इस पर मशवरा नहीं दिया, किसी ने मुझे नहीं कहा कि इसको आप अटैक ना करें, इट इज़ माई ओन माइंड जिसकी मैं सुन रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह से बिल्कुल बिलिटल कर दिया उन्होंने एफर्ट्स ऑफ द गल्फ कंट्री को इन दिस रिगार्ड। लेकिन इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद हुआ ये है कि ईरान में जो सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट चल रहे थे अक्रॉस द होल ईरान, सोर्सेज आए सिटीज़ में, वो थम गए हैं। और बेसिकली वो किस तरह से थमे हैं, वो यूज़ ऑफ फोर्स आप कह सकते हैं, द क्रैकडाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स है। आज की इतला ये है कि 3,000 से ज़ायद जो प्रोटेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट ने या ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने धर लिए हैं। उसके बाद इसमें ठहराव आ गया है और जिस लैंग्वेज एंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ ईरान वो भी इसमें चेंज कर गई है और बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के ट्रंप के कि आप अटैक नहीं कर सकते थे इधर, और आप सिर्फ धमकियां दे रहे थे, आप प्रवोक कर रहे थे लोगों को, और एट द एंड ऑफ द डे लोग प्रवोक नहीं हुए। और जो इन्फ्लेशन, महंगाई, करेंसी डीवैल्यूएशन, ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स के हवाले से ये जो प्रोटेस्ट जारी थे वो इवेंचुअली गवर्नमेंट ने उसको काबू कर लिया। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अब इस मुद्दे के बाद किस पे ज़्यादा बात करेंगे? वो बात कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड को अभी मैंने इरादा तर्क नहीं किया उसको अनेक्स करने का, उसको टेक ओवर करने का। एनी मोमेंट आई कैन डू इट। तो लेट्स सी डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगर इसमें भी माइंड चेंज हो जाता है तो वो फिर आगे बताएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की यू टर्न लेने का मामला जो है वो कुछ नया नहीं है। इसके अलावा जो गज़ा का अगर आप देखें, गज़ा पीस कमेटी की बात कर लें या बोर्ड ऑफ पीस, इसकी पहली मीटिंग हुई कायरो में और बात हुई कि कहाँ पे खड़ा है सारा मामला। अक्टूबर 10 को सीज़ फायर हुई थी बिटवीन फ़लस्तीन एंड इसराइल। बेसिकली फ़लस्तीन तो या गज़ा रिसीविंग एंड पे था और जो उसको इन्वेड कर रहा था वो तो सीधा सीधा इसराइल था, और बड़ी मुश्किल से ही माना। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें भी क्रेडिट लिया कि मैंने इसको नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, इसको मनाया है और उससे कहा है कि ये 20 नुकाती मेरा पीस एजेंडा है, इसको फॉलो करो। और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है, और प्राइमरीली मिडल ईस्ट के, गल्फ रीजन के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, दे एग्री टू इट। और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। तो लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि अक्टूबर 10 के ऑनवर्ड टिल ये जनवरी का मिड क्रॉस कर गया, अभी तक जो है डजन्स ऑफ वायलेशन इसराइल ने की हैं इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग निहत्ते गाज़न्स, और इट किल्ड 450 गाज़न्स। और उसमें जस्टिफिकेशन या इसको जस्टिफाई किस तरह से कर रहा है इसराइल? वो कह रहा है कि मैंने हमास के लोगों को वहाँ पे मारा है। और दूसरी जानब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो रही थी, वो भी अभी उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया। पाकिस्तान इसमें उस तरह से क्लियर पोजीशन अभी पाकिस्तान ने ऑप्ट नहीं की कि पाकिस्तान अपने ट्रूप्स वहाँ पे भेजेगा। गवर्नमेंट ने अपना माइंड तो शो किया, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल ही इस पे एप्रीहेंसिव है, और ये शायद पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगी अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गज़ा के लिए बनती है और पाकिस्तान उसमें अपने ट्रूप्स कमिट नहीं करता या नहीं भेजता, तो ये अच्छा रहेगा ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि इसराइल और अमेरिका का प्लान यही है कि इस फोर्स के थ्रू वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करेगा, और प्लान उसका ये है कि हमास को वहाँ से एलिमिनेट करना है। और अभी तक हमें कोई इस हवाले से डेवलपमेंट नहीं मिल रही फ्रॉम ट्रंप कैंप के रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन ऑफ गाज़न्स और गज़ा, वो उस पे हम कहाँ खड़े हैं। हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया है फॉर्मर एम्बेसडर और 2 मरतबा रहे हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस में, जनाब मुनीर अकरम साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। Thank you so much. Thank you for having me. अच्छा अकरम साहब, हमें बताएं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि उनके माइंड में चल क्या रहा होता है। हमें
سمجھ نہیں آتی. ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں ایران پہ حملہ کروں گا, اگلے دن کہہ لیں یا کچھ دن بعد کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے کسی کے کہنے پہ یہ حملہ نہیں روکا, خود سے ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں حملہ نہیں کر رہا. پھر گرین لینڈ کی طرف الگ معاملات ہیں, وینزویلا اینڈ سو فورتھ. تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ٹرمپ صاحب کیا کرنے کیا جا رہے ہیں دنیا کے ساتھ. یہ دیکھیں, ان کا ارادہ تو پیش کیا گیا ہے. یہ ان کی نیوکلیئر جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا جو ڈاکیومنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بالکل واضح کیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں صرف ان کا اختیار ہو اور انفلوئنس ہو. مونرو ڈاکٹرین کو بھی ڈونرو ڈاکٹرین بنا لیا ہے, اور وہ پورا جو ویسٹرن ہیمسفیئر میں وہاں وہ ڈومینیشن اپنی چاہتے ہیں. دوسری جگہوں میں وہ چاہتے ہیں کہ جی یورپین اور روس آپس میں کوئی فیصلہ کر لیں, اور جو ایشیا میں ان کا کہنا ہے کہ کس کا اختیار نہیں ہو, بیلنس آف پاور ہو, تو وہاں چین کو میرے خیال میں یہ کنٹین کرنے کی ابھی تک کوشش جاری ہے. پر جو ان کی روزہ روز جو دوسری پروناؤنسمنٹس آتی ہیں اور ایکشنز ہوتی ہیں, وہ آپ نے ذرا ٹرمپ صاحب کو سائیکو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ پاور کے عادی ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امریکہ صرف ایک واحد پاور ہے, اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے. جو امریکہ کے فائدے میں ہے وہ ہم طاقت کے تحت ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بیسک تھنکنگ ان کی ہے, اور اس کی وجہ سے ہر خطے میں ہر مسئلے پر انہوں نے جو خود چاہتے ہیں, جو امریکہ چاہتا ہے, جو ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں, وہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اب کس حد تک وہ سکسیسفل رہتے ہیں وہ دیکھنے کی بات ہے, پر ان کا جو رویہ ہے اور بیہیویئر ہے وہ اسی سے فلو کرتا ہے کہ جی امریکہ کے پاس پوری اختیار ہے, طاقت ہے, طاقت کی وجہ سے ہم جو بھی ہم چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں اور دنیا پہ امپوز کر سکتے ہیں. تو یہ رویہ ہے. منیر اکرم صاحب, اگر ہم ان کا لاسٹ ٹینیور دیکھیں 2016 سے 2020 تک, اس میں ان کا بالکل فوکس زیادہ تر اپنا ملک تھا, اس کی معیشت تھی, اور اسی ٹینیور کی وجہ سے یہ دوبارہ ری الیکٹ بھی ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں اکانومی جو ہے وہ اوپر گئی ان کے اپنے کنٹری میں, اور یہ ٹیرف وار میں بھی نہیں پڑے تھے دنیا کے ساتھ. اور اب دوسری اننگ جو شروع کی ہے, اس میں ایک بالکل نیو ٹرمپ از ایمرجنگ. سمجھ نہیں آتا کہ یہ نیو ٹرمپ وار مونگر ہے. دنیا اس کے علاوہ ہر ایک کو ٹیکس کر رہے ہیں, ادروائز بھی جسے بولتے ہیں نا کہ ٹیکسنگ دا برین, اور یہ اکانومی کو ٹیکس کیے جا رہے ہیں اور ایون گھر میں بھی جو اکانومی ان پہ پورا امپیکٹ آیا ہے ان کا, تو وہ بھی امریکنز بھی خوش نہیں ہیں. تو ہوا کیا ہے کہ دوسرے ٹینیور میں کیا ان کے مطلب یہ زیادہ ایمبیشیس ہو گئے ہیں؟ یہ دیکھیں, پہلے ٹینیور میں جو ان کے ارد گرد جو لوگ تھے, جو پالیسی ایڈوائزرز تھے, وہ ٹریڈیشنل پالیسی ایڈوائزرز تھے. وہ فوج سے تھے, کچھ سیکیورٹی تھنک ٹینکس کے لوگ تھے. تو ان کی تھنکنگ ایک ٹریڈیشنل تھی کہ جی دنیا میں بیلنس آف پاور ہونا چاہیے, اور دوسرے ملکوں کے ساتھ کمپٹیشن بھی ہوگی, کنفرنٹیشن بھی ہوگی. اس وقت ان کے ارد گرد جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے خود کے لوگ ہیں, اور ان کی خود کی کنسٹیٹوئنسی نہ بیک گراؤنڈ بہت نہیں ہے. وہ صرف جو فلاسفی ہے ان کی, میک امریکہ گریٹ اگین, جو ماگا فلاسفی جسے کہتے ہیں, اور اس کے عادی ہیں, اور بالکل ٹرمپ صاحب کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں ان کی پولیٹیکل کیریئرز. تو جو کچھ بھی ٹرمپ صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کی مخالفت اندرونی ان کے ایڈمنسٹریشن میں کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یعنی وہ کھلی چھٹی ان کو مل گئی ہے,
وہ جو چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے ان کی حکومت تیار ہو جاتی ہے. تو یہ فرق ہے, اور اس وجہ سے جو پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے, جو ایکشنز ہیں, وہ بالکل یعنی کہ ان کی جو بھی سوچ ہو ٹرمپ صاحب کی, آج کل جو بھی سوچ ہو اسی کے تحت پھر ایکشن لیا جاتا ہے. تو انکوہیرنس ضرور ہے. میرے خیال میں جو بھی ایکشنز یہ لے رہے ہیں ٹرمپ صاحب, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ امریکہ کے حق میں ہے اور امریکہ کو پاور ملے گا, اور مجھے خود جو ان کا یعنی ایک آپ کہہ لیں ایگو ہے, جی جو وہ اس کو فلفل کیا جائے گا. تو جو ایکشنز لیا گئے ہیں وینزویلا میں یا گرین لینڈ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ایران پہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ سب ان کی یعنی خود کی ایک اپروچ ہے جس کے تحت یہ پالیسیز بنتی ہیں. تو جو کچھ ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے, پھر اس پالیسی میں نرمی آتی ہے, کب گرمی آتی ہے. تو اسی طرح سے دن بدن یعنی دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے خیالات کیا ہیں, اور اس کے تحت پھر امریکہ پالیسی بنائے گا اور اس کی ایکشنز لے گا. رائٹ سر, اس میں ہمیں یہ بھی بتائیں, آپ امریکہ میں ہیں سنس لانگ, اور اس میں اپروول ریٹنگ ٹرمپ صاحب کی نیچے گئی ہے, امریکنز خوش نہیں ہیں, تو کیا وہ اس سارے کو ریویو نہیں کرتے کہ مجھے اپنی جو کرنٹ پالیسیز ہیں اس میں کچھ چینج لانا ہوگا؟ جی, وہ میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو کچھ میں پالیسیز اختیار کر رہا ہوں اندرونی یا بیرونی, اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا. میری اپروول ریٹنگز اگر ٹیمپریریلی نیچے بھی گر گئی تو بعد میں جب ان جو کچھ ایکشنز ہم لے رہے ہیں اس سے نظر آئے گا کہ امریکہ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, تو اپروول ریٹنگ بڑھ جائیں گی. اور جو ان کی جو بیس ہے, جو ماگا بیس جسے کہتے ہیں, وہ ہٹے نہیں ہیں. وہ یہ میں 30% لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ تو جمے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. ان کی کوشش ہے کہ جو 10-20 اور % جو دوسرے لوگ ہیں ان کو منوایا جا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ایکشنز میں لے رہا ہوں, ایک طرف امن کی اگریمنٹس میں نے بہت ساری کی ہیں, دوسری طرف امریکہ نے قابو کیا ہے وینزویلا کا تیل کو, ابھی گرین لینڈ کو بھی قابو کر لے گا. مڈل ایسٹ میں ہمارا اختیار ہے, ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہاں پیس پلان بن جائے گا, اسرائیل کی ڈومینیشن ہوگی. تو یہ سب ان کی سمجھ یہ ہے کہ اس کا فائدہ اتنا ہوگا کہ جو ووٹرز ہیں وہ پھر جائیں گے اور واپس ان کو سپورٹ کریں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے وینزویلا کا اگر تیل جو ہے وہ ابھی تو ان کے قبضے میں ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اوور آل یہ اتنا بینیفٹ کرے گا کہ امریکن جو اکانومی ہے وہ بوسٹ کرے گی اس سے؟ جی, میرے خیال میں وینزویلا کے تیل کے اوپر پورا قبضہ کرنا تو مشکل ہوگا. اب امریکن کمپنیز وہاں اگر جاتی بھی ہیں اور ان کی جو موجودہ جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں وہ ویلکم کرتی ہیں, پھر بھی وینزویلا ایک بہت بڑا اور بڑی کمپلیکس ملک ہے, اور وہاں دوسرے فیکشنز ہیں, ملیشیاز ہیں. پھر امریکن کمپنیز پیسہ اگر لگانے کے لیے جب تیار جب ہوں گی, جب کوئی ان کو سیکیورٹی گارنٹیز اور فائنینشیل گارنٹیز ملیں گی, یہ آسان کام نہیں ہاں جی, ہوگا. اور اسپیشلی اگر اس کا بینیفٹ ریپ بھی کرنا ہے تو اس میں تو کافی سال لگیں گے, تو ان کے پاس تو ابھی ٹینیور میں 2-2.5 سال کا ہی پیریڈ ہے. جی, اب نہیں, فی الحال ان کا جو پہلے جو انہوں نے قدم لیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو کچھ تیل کا جو ٹریڈ ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. تیل کہاں اور نہیں جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں تیل صرف امریکہ کو آئے گا, ہم اس کو بیچیں گے, اس کا پیسہ جو ہوگا وہ ہم استعمال کریں گے وینزویلا کے لیے. تو یعنی کہ پورا قبضہ کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے. اب یہ قبضہ کتنی حد تک چلتا ہے اس اندرونی وینزویلا میں, جو ان کی حکومت امریکہ کے ساتھ ابھی کوپریٹ کر رہے ہیں
وہ حکومت کتنی اسٹیبل ہے جی وہ، کیونکہ وہاں بھی لوگ امریکہ کے خلاف بہت سارے لوگ ہیں، فوج ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پالیسی سسٹین ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے. اور وہاں سے جو زیادہ تیل نکالنے کی کوشش ہوگی تو امریکن کمپنیز کو جانا پڑے گا. وہ جا کے وہ پیسہ لگائیں گے، انفراسٹرکچر بنائیں گے، تیل کی ایکسٹریکشن کر سکیں گے. یہ سب بڑے سوال ہیں اب تک آگے. جی جی. اور سملرلی گرین لینڈ کو جو انیکس کرنے کا ان کا پروگرام ہے، اور ایون سو مچ سو ابھی نیٹو کے ٹروپس جو ہیں وہ وہاں لینڈ کر گئے ہیں گرین لینڈ میں. تو کیا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی فورسز کو گو ایڈ کریں گے؟ سارے نیٹو کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے، اور ایٹ دا سیم ٹائم گرین لینڈ کو لے کے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اتنے ٹچی کیوں ہیں؟ اور بڑی پکچر میں بینیفٹ کیا لینے ملے گا ان کو؟ جی میرے خیال میں اس میں جو ان کی جو سوچ ہے اس میں یہ ہے کہ گرین لینڈ، کیونکہ جو آرٹک اوشن ہے وہاں برف پگھل رہی ہے، جی تو آرٹک اوشن ایک روٹ بن جائے گا جہاں جو نیول فورسز ہیں وہاں ڈپلوائے کر سکتے ہیں. جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ آرٹک سے آئیں گی جائیں گی. تو ان کا خیال ہے کہ ہم نے اس پہ زیادہ توجہ دینی ہے اور امریکن ڈومینیشن ہونا چاہیے آرٹک میں، وہاں روس اور چین کی ڈومینیشن نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ ان کی سوچ ہے. جی جی. دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ریئر ارتھس ہیں، دوسرے ریسورسز گرین لینڈ میں ہیں، تو اس پہ بھی امریکہ نے قبضہ کرنا چاہیے. تو یہ بہت اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اور اکنامک آبجیکٹیوز دونوں ہیں. اب کس حد تک یہ صحیح کیلکولیشن ہے، پر یہ اس کو حاصل کرنا یعنی کہ امریکہ کو قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گرین لینڈ ڈنمارک کا آٹونومس ریجن ہے، جی جی. وہ نیٹو ایلائی ہے، اور نیٹو الائنس کے تحت وہ جو کچھ اسٹریٹجک کرنا چاہتے ہیں یا اکنامک بھی کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. پر میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ کس نے بٹھا دیا ہے کہ جی جب تک کہ امریکہ قبضہ نہیں کرے گا، جب تک گرین لینڈ امریکہ کا حصہ نہیں بن جائے گا تو ہم صحیح طرح سے یہاں آپریٹ نہیں کر سکیں. میرے خیال میں وہ ایک فالس پریزمپشن ہے، پر اسی کے تحت ابھی ڈنمارک کو گرین لینڈ کو دھونس دے رہے ہیں کہ جی ہم اگر آپ نے دیا نہیں تو ہم قبضہ کر لیں گے. رائٹ. اس کے اوپر گفتگو جاری رکھتے ہیں کہ مزید گرین لینڈ کو ٹرمپ صاحب صرف اپنے مائنڈ کو فالو کریں گے، یا کہ کوئی ساتھ میں وائس کونسل ہے اس پہ بھی بینک کریں گے؟ ایک بریک کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں منیر اکرم صاحب سے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں اور یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹو رہے ہیں ٹوائس. منیر اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو گرین لینڈ کے کانفلکٹ کی وجہ سے امریکہ اور نیٹو کنٹریز یہ آمنے سامنے کنفرنٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے اس میں؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں جو بھی امریکہ کے جو یہ نیٹو ایلائز ہیں وہ کانفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں. اور اگر امریکہ نے کانفرنٹیشن دیا یعنی کہ فورسز اپنی یا فورسبلی جا کر انویڈ کر کے وہاں قبضہ کیا، تو نیٹو الائنس جو ہے وہ اس میں کافی پھوٹ آ جائے گی، بڑی اور بہت مشکل ہوگی امریکہ کو دوسری خطوں میں جو کچھ پالیسیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. جیسے پیسیفک اوشن میں، ایشیا میں جو الائز کی جو ان کو مدد چاہیے وہ ختم ہو جائے. تو اس کی امکان بہت ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اس پہ کوئی نہ کوئی طریقے سے کوئی نیگوشیٹڈ سلوشن نکل آئے گا. آپس میں یہ مجھے نہیں نظر آتا کہ امریکہ میں حماقت کریں گے انویڈ کرنے کا.
اس کا کوئی نہ کوئی نیگوشیٹڈ سلوشن ہو سکتا ہے جس کے تحت امریکہ کو کوئی اختیار مل جائے وہاں آپریٹ کرنے کے لیے، پر جو سوورینٹی ہو وہ ڈنمارک اور گرین لینڈ کی رہے. اس طرح کا کوئی معاہدہ شاید ہو سکتا ہے. اس میں کانفرنٹیشن تو ڈیزاسٹر ہوگا ان کے لیے، پر کہہ نہیں سکتے کیونکہ ٹرمپ صاحب بہت امپیچوس قسم کی پوزیشنز اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو اگر یہ کیا کوئی انویڈ کیا تو اس کے امکان امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے دونوں کے لیے بہت خراب ہوں گے، ڈیزاسٹرس ہوں گے جی. اور میں بتائیں کہ ٹرمپ صاحب جو کوائٹ obsessive لگتے ہیں نوبل پیس کو لے کے، نوبل پیس ایوارڈ کو لے کے. اس سے پہلے انہوں نے پوری کیمپین کی کہ میں نے پاکستان انڈیا کی وار، اس کے علاوہ 6-7 وار اور جو ہیں وہ رکوائیں، اور مجھے نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. پاکستان نے ان کو ریکمینڈ بھی کیا، انڈیا نے نہیں کیا. انڈیا کی جانب میں آؤں گا آپ سے کویشچن، لیکن اس سے پہلے کل انہوں نے ماریا کورینو جو ہیں وہ وینزویلن لیڈر ہیں، نوبل پیس پرائز ان کو ملا ہوا ہے. وہ ٹرمپ ہاؤس وائٹ ہاؤس میں انوائٹڈ ہوئیں اور اس میں انہوں نے اپنا ایوارڈ ٹرمپ صاحب کو پیش کیا کہ یہ لیں، آپ اس کو ہولڈ کر لیں، تصویر کھنچوائیں اس کے ساتھ. تو ٹرمپ صاحب اپیئر ٹو بی ویری ہیپی ان دا پکچر ایٹ لیسٹ. تو اس میں بتائیں کہ جو ہے نوبل پیس پرائز کو لے کے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت obsessive لگتے ہیں، ہر ایک کو اس پہ ایک طرح کا ہیمر کر رہے ہیں کہ یہ پرائز مجھے ملنا چاہیے. آل دو کہ ان کے ایکشن جو ہیں وہ ادروائز لگتے ہیں. دیکھیں جی، اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ہمیں کوئی سائیکو انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے ٹرمپ صاحب سے کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سربراہوں نے، پاکستان کے سربراہوں نے بہت صحیح طرح سے اس کو سمجھا ہے اور صحیح طرح سے ان کا برتاؤ رہا ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اور اسی لیے ہمارے تعلقات ٹرمپ صاحب کے ساتھ بہتر ہو گئے ہیں، بہت اچھے ہیں. دوسروں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ان صاحب کو جب تک ہم فلیچر نہیں کریں گے، جب تک ان کا ایگو مساج نہیں ہوگا تو ان کا رویہ اچھا شاید نہیں ہو. اگر ہم صحیح طرح سے ان کی ایگو کو ہم پورا کریں تو ان کا رویہ اچھا ہو سکتا ہے. تو یہی ہے بات. مجھے یہ نوبل پیس پرائز میں یہ تو میرے خیال میں کافی ایک بہت چائلڈش قسم کی یہ مسئلہ ہے کہ وہ نوبل پیس پرائز چاہتے ہیں جسی طریقے سے اب ان کو کسی اور کو ملا ہے پیس پرائز، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ٹرانسفر کر دیا آپ کو، پر اس کا اختیار تو نہیں ہے ٹرانسفر کرنے کا جو نوبل پیس پرائز. بالکل نہیں ہے. اور ساتھ میں صرف ایک پکچر ہی کھنچوا سکتے ہیں جو انہوں نے کل کیا. اور اس میں ایک اور چیز اس میں منیر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا ایڈمنسٹریشن میں اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ جو کرنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹ کے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں وہ بیسیکلی خراب ہی شاید اسی وجہ سے ہوئے کہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایگو مساج نہیں کر پائے اور انہوں نے ان کو ریکمینڈ نہیں کیا نوبل پیس پرائز کے لیے. پہلے ان کو ایڈمٹ ہی نہیں کیا اس چیز کو کہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کا جو وار تھی 4 دن کی اس میں سیز فائر کروایا ہے. اسی کے پیش نظر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے پیونیٹیو ایکشنز لیے ہیں، لائک ٹیرف ان پہ لگا دیا کافی، اور اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں ٹریڈ کریں گے، مزید کریں گے تو یہ مزید ٹیرف اتنا آپ کو دینا پڑے گا. تو پاکستان گورنمنٹ کو ریئلائزیشن ہے اس چیز کی، کیونکہ ہم تو زیادہ گلوٹنگ اوور دیٹ تھنگ کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے امریکہ کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور انڈیا کے خراب ہو گئے ہیں. جی دیکھیں اس میں وجوہات ہیں جی، کافی پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. اب ہم نے ٹرمپ صاحب کی ایگو کو ہم نے صحیح طرح سے مساج کیا، ہم نے ان کو پورا کریڈٹ دیا ہے، نوبل پیس پرائز کی پرپوزل دی، پھر ہم نے جو ریئر ارتھس ان کو جو چاہیے اس میں بھی ہم نے کہا کہ آئیے آپ انویسٹ کریے ہمارے ساتھ. وہ ان کی ایک اور
کنوکشن ہے, یہ کرپٹو کرنسیز میں بہت وہ سمجھتے ہیں, کافی انٹرسٹ ہے ان کا, جی ہاں, جی ہاں. پرسنل اور فیملی انٹرسٹ ہے. اور پاکستان نے بھی سائن کیا ہے, انہی کی فیملی کی کمپنی ہے, اور وی ور ویری ہیپی مین پاکستان واز کہ ٹیکنگ دیٹ کمپنی آن بورڈ اسی حوالے سے. سو ہم نے جو کچھ یہ سب چیزیں کی ہیں سوچ سمجھ کے کہ ہمارے تعلقات ان وجہ سے اچھے ہو جائیں گے ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن. جہاں تک کہ ہندوستان کا تعلق ہے, ایک تو آف کورس جیسے آپ نے کہا کہ مودی صاحب نے ان کو کریڈٹ نہیں دیا سیز فائر کا, جی اس سے وہ ناراض ہو گئے. پر دوسرے مسئلے بھی ہیں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان. ٹریڈ کا مسئلہ ہے, ٹریڈ کے اوپر ہندوستان نے بڑی یعنی سخت پوزیشن اڈاپٹ کی, اور معاہدہ نہیں کیا ان کے ساتھ, جو وہ امریکہ جو چاہتا تھا وہ نہیں دیا. پھر ہندوستان نے کہا جی میری اسٹریٹجک اٹانومی کی پالیسی ہے, میں ہر کس سے دوستی رکھ سکتا ہوں, روس سے بھی دوستی ہے, چین سے بھی میں بنا سکتا ہوں. تو اس کی وجہ سے جو امریکہ چاہتا تھا, جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہندوستان کی جو تعلقات تھے, وہ کہ یہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے امریکہ اور ہندوستان کی چین کے خلاف, چین کو کنٹین کرنے کے لیے. تو اب انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ہم اسٹریٹجک اٹانومی کریں گے, ہم تو ہر طرف جا سکتے ہیں, تو امریکہ نے پھر میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا کہ جی ہندوستان کو ہم سبق سکھا سکیں, اور پھر سبق انہوں نے سکھایا, ٹیرف بڑھا دیے, معاہدہ نہیں کیا, اسٹیٹمنٹس ان کے خلاف دی. تو یہ سب پریشر ٹیکٹکس ہیں ہندوستان کی طرف. میرے خیال میں آخر جا کر یہ واپس ہندوستان بھی چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات, اور امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چاہتی ہے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات. یہ تعلقات اب خراب ہو گئے ہیں, پر کس حد تک دونوں کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ واپس نارملائز ہو جائیں, اور جو ان کی پارٹنرشپ ہے چین کے خلاف وہ پھر مکمل ہو جائے. بالکل. اس میں منیر اکرم صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی امن معاہدہ تھا جو کہ فائنلی ایگزیکیوٹ ہوا ان دیٹ وے غزہ اور اسرائیل کے حوالے سے, لیکن اس کے بعد ہم مسلسل وائلیشن دیکھ رہے ہیں آن دا پارٹ آف اسرائیل. اسرائیل جب بھی چاہتا ہے بمبارڈمنٹ کر لیتا ہے, ابھی کل بھی کی ہے. اس میں بھی فلسطینین لاس لائفز, وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے حماس کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا اور میں نے حماس کے لیڈرز کو مارا ہے, وہ اس طرح اپنے آپ کو ایگزینوریٹ کر لیتا ہے. تو اس میں بتائیں کہ ابھی کرنٹ جو ہے امریکہ اس میں اس حوالے سے, خود صاحب جو بورڈ کے خود ہیڈ ہیں سارے معاملے کو یا اس معاہدے کو دیکھنے کے لیے بھی, تو یہ چیزیں کس طرح بڑھ رہی ہیں؟ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو بننی تھی وہ بھی نہیں بنی ابھی تک. پاکستان نے بھی اس میں اندیا دیا تھا کہ پاکستان بھی اس کا حصہ ہوگا, اور ایونچولی یہ ساری چیزیں صرف حماس کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. جی دیکھیے, اس پہ پہلے سے ہمیں خبردار ہونا چاہیے تھا کہ یہ پیس پلان امریکہ بنا رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی اسٹریٹجک ایک بہت گہری الائنس ہے, اور امریکہ نے اسرائیل کی جو یہ جنوسائیڈ کی جنگ ہے اس میں امریکہ نے اسرائیل کو بچایا ہے. 6 مرتبہ ویٹو استعمال کیا ہے سلامتی کونسل میں. تو یہ پیس پلان جو کچھ انہوں نے بنایا اس پہ کوشش تو ٹھیک ہے اس کی وجہ سے سیز فائر منوا لیا, اور جو دوسرے اس کے فیز 2 فیز 3 تھے وہ بھی اسپیل آؤٹ ہو گئے, جس میں اب عرب اور اسلامی ملک بھی شامل ہو گئے. ہم 8 ملک ہم بھی شامل ہو گئے اس میں, کیونکہ سب ہم چاہتے تھے کہ جی سیز فائر ہو جائے, جو فلسطینیوں کے خلاف جو کچھ بربادی. 2 سال میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہی ہے. جی, تو اب بات یہ ہے کہ اس پیس پلان کی وجہ سے سیز فائر ڈکلیئر تو کیا گیا, پر سیز فائر کا جو امپیکٹ تو وہ صرف ایک طرفہ ہے نا, کیونکہ اسرائیل تو اپنی وائلیشن جاری رکھا ہے. اس نے جب اس کو مرضی آتی ہے وہ جا کے فلسطینیوں کو مارتا ہے, وہ کہتا ہے یہ حماس کے لوگ ہیں, وہ ان کے خلاف وہ ایکشن لے لیتا ہے. تو یہ کس قسم کا سیز فائر ہے جس میں ایک سائڈ کو اختیار ہے جو کچھ کرنے کے لیے,
اور جو فیز 2 ہے، اب فیز 2 میں جس طرح سے یہ بنا رہے ہیں جی ہاں وہ خود کے لوگ ہیں سب. ٹونی بلیئر صاحب جو جی ہیں ہاں جی ہاں ان کو جن کا رول عراق میں بہت برا رول جی جی تھا جی عراق کی انویژن جی میں، ہاں جی ہاں ان کو لگا دیا ہے. دوسرے لوگ جو لگائے ہیں وہ سب یعنی اسرائیل کے جی جی دوست جی ہیں. اسرائیل کے فرینڈس تو پرو یہ کس اسرائیلی. قسم کا پیس پلان ہوگا اور کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ تو میرے خیال میں یہ دوسری طرف جو انٹرنیشنل فورس تھا، تو انٹرنیشنل فورس ہم نے پہلے پرپوز کیا تھا جی پچھلے سال سلامتی کونسل میں، ہم نے پرپوز کیا تھا کہ یہ ایک پروٹیکشن فورس ہوگا، صحیح پروٹیکشن آف دا پیلسٹینینز اگینسٹ اسرائیل. یہ فورس ہوگا. اب یہ فورس جس طرح سے بنانا چاہتے ہیں، یہ فورس تو ہوگا کہ جی حماس کو ڈسارم کرو. جی جی اس کا مقصد یہی بن رہا ہے کہ جی حماس کو ڈسارم کرو. تو ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں اس قسم کے فورس میں؟ اور پھر اسرائیل نے مخالفت کی ہے. اب اچھا ہے ہمارے لیے کہ اگر اسرائیل نہیں چاہتا کہ تو ہمیں نہیں پاکستان ہاں جانا جی نہ چاہیے، آئے. کیونکہ جی ایک بالکل ایک طرفہ یہ بالکل بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کو نو نہیں کر سکتا، اور دوسری جانب اگر وہاں جاتا ہے تو کیونکہ اسرائیل کا تو پورا پلان یہی ہے کہ اس اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے یہ ایکٹ کرے گی اگینسٹ حماس، اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور سارا اوور آل غزہ کے حوالے سے پورا کنٹرول ہے. تو پاکستان تو افورڈ نہیں کر سکتا اس میں، تو پاکستان ڈپلومیٹکلی ذرا پھنسا ہوا ہے اس چیز کو لے کے. نہیں. ڈپلومیٹکلی ہم نے بالکل کہنا چاہیے کہ جب تک کا یہ انٹرنیشنل فورس کا اگر مینڈیٹ ہے پروٹیکشن آف پیلسٹینینز، جی جی پیلسٹینینز کو مدد پہنچائے، پیلسٹینینز کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس جی جی پہنچائے، ان کی پروٹیکشن کی جائے، وہ وہاں حد تک تو ٹھیک ہے. پر اگر ہم سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا فورس کو استعمال کر کے حماس کو ڈسارم کریں، وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. وہ ہم نے نہیں ماننا چاہیے. رائٹ رائٹ. منیر اکرم صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایران کی جو صورتحال ہے، ایران میں ابھی جو پروٹیسٹ چل رہے تھے، سیریز آف پروٹیسٹ، وہ تھمے ہیں، اور ایونچولی اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایرانی گورنمنٹ نے میسو کریک ڈاؤن کیا ہے پروٹیسٹرز کے اوپر، کوئی 3,000 سے زائد لوگ اریسٹ کیے ہیں. اس کے بعد سے سلسلہ کچھ پروٹیسٹ کا تھمنے کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو ہمیشہ کی طرح ہی دیکھا گیا ہے کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر ہی چیزیں کنٹرول کی جاتی ہیں. سو نتھنگ نیو ان کیس آف ایران ایز ویل. تو امریکہ جو ہے جتنا ہائپ کریٹ اس نے کیا کہ میں اٹیک کروں گا، اور ایریل اٹیک کی بات کی، سرجیکل سٹرائک کی بات کی، اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گیا. تو کس چیز نے یو ایس کو فورس کیا کہ وہ اس معاملے سے پیچھے ہی رہے؟ یہ کہ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب نے شروع میں کافی دھمکیاں دینے کی کوشش کی ایران کو، جی کیونکہ انہوں نے سمجھا ابھی ایرانی حکومت کمزور ہو گئی ہے، اندرونی مسئلے ہیں. تو اس وقت اگر ہم دھمکی دیتے ہیں تو یہ کچھ کنسیشنز مان جائیں گے. ان کی آبجیکٹیوز یہی ہیں کہ جی ایران کی جو میسائل کیپیبلٹی ہے اس کو رد کیا جائے. جو باقی ان کا جو نیوکلیئر پروگرام میں جو 400 گرام انوچ یورینیم جی جو رہ گیا ہے وہ قبضے میں لیا جائے، اور ایرانی مان جائیں کہ جی پورے خطے میں صحیح طرح سے وہ زیادہ اب ان کی ملیشیا وغیرہ نہیں استعمال کی جائیں گی. یہ آبجیکٹیوز ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کی. اب اگر حملہ انہوں نے کیا صحیح طرح سے، اگر واپس حملہ کرتے ہیں، ایرانیوں نے یہ جواب دیا کہ جی اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم نہ صرف اسرائیل کے خلاف ہم اٹیک کریں گے، پر آپ کے جو اڈے ہیں، جی جو ان کے عسکری اڈے ہیں جی گلف ریجن گلف میں، جی جی ان پہ بھی ہم اٹیک کریں گے. تو جو گلف کے جو ممالک ہیں دوسرے، ان سب نے جا کے امریکنوں سے کہا کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر نقصان آئے گا، صحیح پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. ایران اگر ہارموز اسٹریٹ میں اگر اس نے وہاں ہارموز اسٹریٹ کو بلاک کر دیا تو تیل کا جو پرائسز ہیں وہ بالکل آسمان پہ چل جائیں گی. تو آپ یہ نہ کریں.
دوسری چیز جو امریکن خود اور اسرائیلی میرے خیال میں اینالسٹ نے ان کو بتایا کہ اگر اس وقت باہر سے ہم حملہ کرتے ہیں تو جو پوری ایرانی عوام ہے وہ واپس یونائٹ ہو جائے گی صحیح اپنی حکومت کے ساتھ. تو یہ اگر ہمارا ارادہ ہے رجیم چینج کروانے کا تو حملہ کرنے سے کاؤنٹر نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ ایرانین بہت نیشنلسٹ ہیں اس معاملے میں. تو اب تک میرے خیال میں یہ تھم گیا ہے پر ابھی تک وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ملٹری ایکشن اسٹل آن دا ٹیبل جو دھونس دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں ان کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایرانی حکومت سے کنسیشنز لیے جائیں میسائلز کے اوپر, نیوکلیر پروگرام کے اوپر اور ہیومن رائٹس کے اوپر. رائٹ. تھینک یو منیر اکرم صاحب آپ کے ٹائم کا اینڈ یور ویلیوبل انسائٹ انٹو اسپیشلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشنز افیئر. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.